जी नाज़रीन और नाज़रात, एक छोटे से वक्फे के बाद नाचीज़ गदाई अहले बैत सैयद अली शान हुसैन शाम हदायत में आपके सामने हाज़िर खिदमत है। और आज हमारा मौज़ू है करंट अफेयर यानी कि हालात हाज़रा। और हम बात कर रहे थे कि अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ फ़ोन पर लाइव थे अहमद साहब जर्मनी से और अज़हर ख़ान साहब वेल्स से। टेलीफोन लाइंस खुली हैं और आप अपना दर्द दिल बयान करने के लिए और मेरे साथ अपने जज्बात शेयर करने के लिए बराह रास्त कॉल कर सकते हैं। और जैसा कि अहमद साहब ने फरमाया कि वो लोग जो पाकिस्तान के कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को काफ़िर आज़म और जो हिंदुस्तान और में बैठकर पाकिस्तान को प्लीदिस्तान कहते थे, आज वो पाकिस्तान को हाईजैक किए बैठे हैं। और वो लोग जिनको पाकिस्तान बनाने में कोई हिस्सा नहीं था, वो पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ देने वालों को, जानें लड़ा देने वालों को, घर बार लुटा देने वालों को, अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वालों को इस तरह नोट लूट रहे हैं, नोच खसोट रहे हैं कि मुझे फिर अपनी एक नज़म याद आ गई, आपके साथ शेयर करता हूँ कि शोर बरपा है कि राहबर ने अलम बेचा है। शोर बरपा है कि राहबर ने अलम बेचा है, मस्जिदों मेंबरों महराबों सनम बेचा है। शोर बरपा है कि राहबर ने अलम बेचा है, मस्जिदों मेंबरों महराबों सनम बेचा है। बिक रहा है सरे बाजार जमाना सारा, बिक रहा है सरे बाजार जमाना सारा। किसी ने तकवा व तौहीद व कलम बेचा है, किसी ने तकवा व तौहीद व कलम बेचा है। बहती गंगा में भला कौन नहीं धोता हाथ, बहती गंगा में भला कौन नहीं धोता हाथ, और बहती गंगा में भला कौन नहीं धोता हाथ। लूट के भंवरों ने कलियों का भरम बेचा है, लूट के भंवरों ने कलियों का भरम बेचा है। आपने बेचा है हर वादा भुलाकर अपना, आपने बेचा है हर वादा भुलाकर अपना, आपने बेचा है हर वादा भुलाकर अपना, आपने बेचा है हर वादा भुलाकर अपना। भूलकर अहद वफा खा के कसम बेचा है, भूलकर अहद वफा खा के कसम बेचा है। और लोग तो गुंचा और गुल बेच रहे हैं, लेकिन लोग तो गुंचा और गुल बेच रहे हैं, लेकिन लोग तो गुंचा और गुल बेच रहे हैं, लेकिन आपने दीदाए तर जख्म जिगर बेचा है, आपने दीदाए तर जख्म जिगर बेचा है, आपने दीदाए तर जख्म जिगर बेचा है। दौरे माजी में बिका करती थी हवा आजादी, दौरे माजी में बिका करती थी हवा आजादी, दौरे माजी में बिका करती थी हवा आजादी, दौरे माजी में बिका करती थी हवा आजादी। आज के दौर ने आदम को बहम बेचा है, आज के दौर में आदम को बहम बेचा है। बंद कमरों में हुआ करती थी इस्मत नीलाम, बंद कमरों में हुआ करती थी इस्मत नीलाम, बंद कमरों में हुआ करती थी इस्मत नीलाम, बंद कमरों में हुआ करती थी इस्मत नीलाम। खुले बंदों में, खुले बंदों मेरा तो सारा हरम बेचा है, और खुले बंदों मेरा तो सारा हरम बेचा है। बंद कमरों में हुआ करती थी इस्मत नीलाम, खुले बंदों मेरा तो सारा हरम बेचा है। और बेचते बेचते नामे खुदा लोगों ने, बेचते बेचते नामे खुदा लोगों ने, बेचते बेचते नामे खुदा लोगों ने। मालिके कौन मकां तेरा करम बेचा है, मालिके कौन मकां तेरा करम बेचा है। बेचते बेचते नामे खुदा लोगों ने, मालिके कौन मकां तेरा करम बेचा है। बेच डाला है मोहब्बत को वफा को फिर भी, बेच डाला है, बेच डाला है मोहब्बत को वफा को फिर भी, बेच डाला है मोहब्बत को वफा को फिर भी। शान कहते हैं अभी हमने तो कम बेचा है, शान कहते हैं कि हमने तो कम बेचा है, शान कहते हैं अभी हमने तो कम बेचा है। बेच डाला है मोहब्बत को वफा को फिर भी, शान कहते हैं अभी हमने तो कम बेचा है। बिकती आई थी बाजार में शर्मीली हंसी, बिकती आई थी बाजार में शर्मीली हंसी,
بکتی آئی تھی بازار میں شرمیلی ہنسی، آپ نے حسرت و یاس درد و علم بیچا ہے، آپ نے حسرت و یاس درد و علم بیچا ہے، شور برپا ہے کہ راہبر نے علم بیچا ہے، مسجد و ممبر و محراب و صنم بیچا ہے، بک رہا ہے سر بازار زمانہ سارا، کسی نے تقوی و توحید و قلم بیچا ہے، کسی نے تقوی و توحید و قلم بیچا ہے، کسی نے تقوی و توحید و قلم بیچا ہے۔ تو گفتگو جاری ہے ہماری۔ میں نے اپنی نظم پیش کی اس حوالے سے کہ آج کل پاکستان میں ہم کیا کر رہے ہیں اور کس طرح سے حالات چل رہے ہیں۔ ابھی احمد صاحب نے کراچی کے حوالے سے بات کی کہ لازمی بات ہے پاکستان کا شہر کراچی، روشنیوں کا شہر کراچی، پاکستان کا عروس البلاد کراچی جن اندھیروں میں ڈوب رہا ہے، جن اندھیروں میں ڈوب چکا ہے، وہاں پر ایک ایسی جماعت جو دعویٰ کرتی ہے کہ وہ کراچی کی قسمت سنوارنے کے لیے وجود میں آئی۔ روشنی ڈالتا ہوں تھوڑی سی ان باتوں پر کہ یہ جو آج ہم پاکستان کے اندر لسانی عصبیت اور مذہبی منافرت کا جنون دیکھ رہے ہیں، اس کی جڑیں کہاں سے نکلتی ہیں؟ پلٹ کر مڑتے ہیں اور اپنے تاریخ کے اوپر نظر ڈالتے ہیں، چلتے ہیں اس دور پر کہ جو 1974 میں شروع ہوا، جب کہ محترم ذوالفقار علی بھٹو پاکستان کے عوام کے لیے جو بھی کر رہا تھا اور جیسا بھی ترقی کے لیے جو اس نے جو کچھ بھی کیا اور جو کچھ بھی اس کی کمزوریاں تھیں، مگر پھر بھی اس نے پاکستان کو دنیا کے اندر روشناس کرایا۔ اسلامی سمٹ ہوئی، پاکستان نے ایک اسلامی بینک قائم کرنے کی صلاح دی، تمام اسلامی مملکت کو اکٹھا کر کے ایک مضبوط اسلامی بلاک بنانے کی بات ہو رہی تھی، اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو نے ایک بہت بڑی طاقت کو وائٹ ایلیفینٹ، سفید ہاتھی کہہ کر پکارا، اور جس کے نتیجے میں ان کے ایک پالتو سپاہی نے نہ صرف ذوالفقار علی بھٹو کو عدالتی قتل کروا دیا، بلکہ پاکستان کے اندر اس نے سعودی عرب کے ساتھ مل کر ایک ایسی گھناؤنی اور ایسی بدنما حرکت کی جس کا خمیازہ ہم آج تک اس کے زندہ جل جانے کے بعد بھی بھگت رہے ہیں اور نہ جانے کب تک بھگتتے رہیں گے۔ یہ 74، 75، 76، 77 کا زمانہ ہے جب پاکستان کے اندر سپاہ صحابہ جیسی تنظیم قائم ہوئی، تو کراچی میں MQM جیسی تنظیم قائم ہوئی۔ انہوں نے لسانیت کا نعرہ لگایا، یعنی متحدہ قومی موومنٹ اب بن چکی ہے۔ اس وقت مہاجر قومی موومنٹ کا نعرہ لگایا گیا، اور مہاجر کا یہ نعرہ بلند ہوتے ہوتے کراچی کے در و دیوار پر چھا گیا۔ ضروری ہے کہ کچھ عرصے کے بعد اس چھوٹی سی طاقت نے جب اپنی گرفت مضبوط کی اور ان کا کینوس وسیع ہوا، تو انہوں نے اپنے آپ کو قومی موومنٹ میں تبدیل کیا اور ایک بڑے پاکستان کی، ایک مضبوط پاکستان کی طرف دیکھنا شروع کیا۔ گو کہ ہمارے موجودہ پرائم منسٹر مسٹر محمد نواز شریف نے کچھ عرصہ پہلے، اور جب وہ پہلے بھی اقتدار میں آئے تھے، MQM کے متعلق بہت سارے سوالات، نشانیاں سوالات کیے۔ انہوں نے اس تنظیم کے متعلق یہی کہا کہ یہ عسکری ونگ اگر اپنا چھوڑ دے تو پاکستان کی سیاسی اور معاشرتی ترقی میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے، بلکہ انہوں نے یہاں تک کہا کہ MQM کے آنے سے پہلے پاکستان کے سیاسی نقشے کے اوپر تشدد کا نام و نشان نہیں تھا، مگر شاید وہ یہ چھوٹی سی بات بھول گئے کہ جن کی وہ حمایت حاصل کرتے ہیں اور جن کے اوپر وہ پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی مذہبی منافرت پھیلانے والے اور مذہبی انتہا پسند گروپ جن کو وہ پالتے ہیں، وہ بھی پاکستان کے اسی طرح شدید مخالفت ہیں جس طرح لسانی گروپ یا دوسری عصبیت رکھنے والے مختلف گروپ ہیں۔ یہ تمام گروپ صرف ملک کی جڑیں کھوکھلی کرتے ہیں اور اندھی تقلید میں اور نفرت اور منافرت میں ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، یہ سوچے بغیر کہ اس کا بالآخر نقصان جو ہے وہ پاکستان کو ہی ہوگا
اور پاکستان دن بدن کمزور سے کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ایک طرف تو پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، صرف واحد اسلامی ملک ہے جو ایک ایٹم بم کی طاقت رکھتا ہے اور دشمن اس کی آنکھ میں آنکھ ڈالتے سے گھبراتا ہے، اور دوسری طرف وہ اتنا مظلوم اور اتنا کمزور ہو چکا ہے کہ تمام دائیں بائیں رہنے والے لوگ اور خاص طور پہ بڑے ملک جو ہیں وہ اس کے لیے ہر وقت یہ پریشان رہتے ہیں کہ کہیں دہشت گرد اس کے ایٹمی پروگرام تک رسائی حاصل کر کے پوری دنیا کے لیے عذاب نہ پیدا کر دیں۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کے تمام دہشت گرد اور جتنی بھی دہشت پسند تنظیمیں ہیں دراصل ان کے پیچھے انہی کا ہاتھ ہے جو ان کو برا بھلا کہتے ہیں۔ جس بھی تنظیم کو دیکھ لو اس کو ابتدائی طور پہ انہی سفید ہاتھیوں نے پالا بھی ہے، بڑھایا بھی ہے اور ان سے اپنے مطلب پرستی کے کام بھی کیے ہیں۔ ابھی ہم طالبان کو لے لیں تو آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ رشیا کے خلاف افغانستان میں تباہی و بربادی پھیر رہے تھے تو یہ مجاہدین بھی تھے اور یہ امریکہ کے اور مغرب کے دستے راست بھی تھے، دوست بھی تھے۔ انہیں ہر وہ اسلحہ فراہم کیا گیا جو انتہائی احتیاط کے ساتھ اور دانش مندی کے ساتھ نہ صرف استعمال کیا جانے والا ہے بلکہ اس کی حفاظت بھی ضرور تھی، اور وہ اس قدر بڑی تعداد میں دیا گیا اور اتنا پیسہ ان کو دیا گیا کہ آج روس کے ساتھ جنگ ختم ہوئے دہائیاں گزر گئی مگر وہ اس اسلحے کے بل بوتے پر افغانستان اور پاکستان کے اندر بدامنی کے لیے دن رات تشدد پسندانہ کارروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ اور پھر ان تشدد پسندانہ گروپوں میں کچھ تو ان کے اپنے ساتھی ہیں جن کو وہ اچھے طالبان اور کسی کو دوست طالبان اور کسی کو کچھ کہتے ہیں، جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے بھی طالبان ہیں یہ تمام کے تمام بدترین دشمن ہیں انسانیت کے، اور قتل و غارت ان کا مطمع نظر ہے، اور یہ صرف اور صرف ان کے منہ کو خون لگا ہوا ہے۔ کسی بھی صورت میں یہ اکٹھے نہیں بیٹھتے، کبھی بھی یہ امن نہیں آنے دیں گے جب تک کہ ان کا مکمل طور پر کلا کما نہ کر دیا جائے۔ السلام علیکم، کون صاحب کہاں سے؟ وعلیکم السلام جی، میں بول رہا ہوں نقوی جی۔ جناب نقوی صاحب السلام علیکم، کیا حال ہیں؟ دعائیں آپ کی، آپ سنائیں آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ۔ کرنٹ افیئر پہ بہت پیارا تجزیہ، بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو روشناس کرایا جا رہا ہے کہ پاکستان کے حالات کو کیسے بگاڑا گیا اور کیسے بگاڑا جا رہا ہے، اور 18 کروڑ عوام خواب خرگوش کی صورت میں سوئی ہوئی ہے، کوئی سوچ نہیں رہی، کوئی دیکھ نہیں رہی، کیونکہ ہر چیز جو ہوتی ہے اس میں ہمیشہ لیڈر حضرات ہی ہوتے ہیں جو قوم کو جگاتے ہیں اور قوم کو اپنے راہ پہ لے کے آتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں نہ تو قائد اعظم رہے اور نہ ہی آیت اللہ خمینی جیسا کوئی لیڈر پیدا ہوا اور نہ ہی عارف حسینی جیسا ہم پیدا کر سکے۔ اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ ہم لوگوں نے آج تک یہ سوچا بھی نہ تھا کہ ہم لوگ پاکستان کو پاکستان کی شکل میں دیکھتے رہے، لیکن پاکستان سے محبت کرنے میں ہم نے ہمیشہ غفلت کا اظہار کیا اور غفلت سے کام لیا، کیونکہ پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی تھی، تو یہ نعمت ہم نے جہاں سے لی، جس طریقے سے لی، جن قربانیوں سے دی، جتنے خون دے کے لی، جتنی لاشیں اٹھا کے لی، میرے خیال میں اگر اس کی قدر و قیمت کو اگر دیکھا جائے تو پاکستان ہمارے لیے اس سے بڑی اور کیا نعمت ہو سکتی ہے کہ یہ ہمارا گھر بھی ہے، ہماری چھت بھی ہے، ہماری ماں بھی ہے، ہمارا وطن بھی ہے، ہماری پہچان بھی ہے۔ لیکن شومی قسمت یہ ہے کہ جو بھی ہمارے اوپر آیا اس نے پاکستان کو ایک برفی کا ٹکڑا سمجھ لیں یا سویٹ سمجھ لیں، سمجھ کے اس کو کھانا شروع کر دیا، لیکن اس کو بچانے کی کوشش کسی نے نہ کی۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کارک ہوتا ہے جو بوتل پہ لگایا جاتا ہے، کارک کا ٹکڑے اگر 1000 بھی کر دیے جائیں تو کارک کی صفت یہ ہے کہ وہ تیرتا رہتا ہے پانی میں۔ تو پاکستان کی حیثیت بھی ایک کارک کی حیثیت ہے، اس کو جتنا بھی کھاؤ گے یہ تیرتا رہے گا، یہ کبھی ڈوبے گا نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک خاص
ایک طریقہ رکھا ہے پاکستان کو، کیونکہ یہ لا الہ کی بنیاد پہ بنا تھا اور اس کو بنانے والے علی اور فاطمہ تھے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قدر جن لوگوں نے نہیں کی وہ خود تو مٹ جائیں گے اور مٹ گئے، لیکن پاکستان اپنے وجود میں رہا۔ جس میں آپ نے بھٹو کی بات کی، تو بھٹو ایک ایسا شخص تھا کہ جس نے 90,000 قیدی ادھر سے چھڑوا کے لا رہا تھا اور دوسری طرف 9 ستارے سڑکوں پہ کھڑے فوج کے خلاف نعرے لگا رہے تھے اور امریکی ڈالر استعمال کر رہے تھے۔ یہ وہ وقت بھی آپ کے سامنے گزرا ہوگا، ماشاءاللہ آپ کی کافی عمر ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کراچی میں کیسے قطر کی جنگ میں فوج کے خلاف نعرے 9 ستارے لگا رہے تھے، اور ادھر بھٹو جو ہے وہ باعزت طور پہ 90,000 قیدیوں کو لے کے آ رہا تھا۔ اور دوسری طرف اگر آپ جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو جب کسی بھی مصیبت میں پاکستان کو گرا ہوا دیکھا تو قوم نے جب بھی پاکستان کو گرا دیکھا، قوم نے کوشش کی کہ ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے پاکستان کی حفاظت کی جائے، لیکن پاکستان کو ہمیشہ مروانے والے یہ کچھ علماء سمجھ لیں، جیسے کہ آپ کو یاد ہے پاکستان جب بنا تھا تو ابوالکلام آزاد اور شاہ احمد مدنی اور مولانا مودودی ٹائپ کے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی مخالفت بھی کی اور پاکستان کو نہ چاہتے ہوئے پاکستان میں بھی آئے اور رہے بھی اور اب تک رہ رہے ہیں۔ اور اب بھی حالات اس قسم کے کہ جب بھی پاکستان کی کوئی کمزوری ہوتی ہے تو یہ سب سے پیش ہوتے ہیں، اور جب پاکستان کی اچھائی ہوتی ہے تو یہ مخالفت کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ طالبان کو بھی دیکھ لیں، جس کا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مجاہدین تھے، تو آپ جو اگر وہ طالبان تھے تو اب ہماری آنکھیں تو کھلی ہیں، ہم سوچ تو سکتے ہیں نا کہ یہ پاکستان کے خلاف ہے یا پاکستان کے حق میں ہے۔ تو جو پاکستان کے 60,000 لوگوں کو مار چکے ہیں اور ان کا خون سڑکوں پہ بہا چکے ہیں، اب ان کو یہ لوگ کہنے لگے ہیں کہ طالبان ہمارے بیٹے ہیں، یہ ہم انہیں بیٹے سمجھتے ہیں۔ تو بیٹے سمجھنے والوں کو بھی آج تک کسی نے لگام نہیں ڈالی۔ حد یہ ہے کہ حکومت کی ناک کے نیچے بیٹھ کے ایک عالم یہ کہتا ہے کہ میرے پاس 500 دہشت گرد ایسے خودکش بمبار ہیں، تو وہ اس کو بھی ہاتھ لگانے کی کوشش نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ ایسے عناصر پاکستان میں اب بھی حکومت بنائے بیٹھے ہیں جو ان کے ساتھ مل کے پاکستان کو کھا بھی رہے ہیں اور پاکستان کو تباہ کرنے کی سوچ بھی رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کرنٹ افیئر میں آپ صرف اتنا ہی کہوں گا کہ ہم نے پاکستان کو اندرونی حالات میں تو خود دیکھ رہے ہیں جو کچھ ہے، پاکستان کو بیرونی حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے تقسیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب حکومت آئی تھی یہ تو $1 بلین جو دیا تھا سعودی عرب نے، وہ کوئی رشتہ داری کی بنیاد میں نہیں دیا، کوئی تحفہ نہیں دیا تھا، اس کے بدلے میں کچھ لینے کے لیے کیا تھا، اور وہ جو لینا تھا وہ انہوں نے لے لیا، اور لینے کی جو لینا چاہتے تھے وہ انہیں مل رہا ہے۔ اب داعش بھی پاکستان میں قدم جما رہی ہے، لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہو رہا، کوئی نہیں، داعش یہ ہے وہ ہے، قوم کی آنکھوں میں مٹی ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور یہ جو پیسے ہمیں ملتے ہیں وہ اس طریقے سے دیے جا رہے ہیں مدرسوں میں، یہ بھی جانتے ہوئے کہ مدرسوں میں پیسے آ رہے ہیں سعودی عرب وغیرہ سے اور وہاں پہ پالے جا رہے ہیں یہ دہشت گرد سارے، لیکن پھر بھی ان کے خلاف کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہاں تک کہ جو فوجی عدالتیں بنی ہیں ان کا پر بھی نیا قانون بنا دیا یہ ہے کہ جو نئے دہشت گرد ہوں گے ان کے مقدمے چلیں گے، جو پرانے ان کے مقدمے نہیں چلیں گے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جن کو بچانا ہے انہوں نے آج بھی اور کل بھی اور آگے بھی جنہوں کو بچانا ہے وہ اب بھی بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے، ورنہ فوج تو اپنا کام کرے گی، اور فوج اب بھی کر رہی ہے۔ لیکن دیکھنا اس بات کا ہے کہ کیا حکومت جو اس وقت کام کر رہی ہے کیا یہ ان کے فوج کے ساتھ ہے یا دہشت گردوں کے ساتھ ہے، کیونکہ پھانسیاں تو پھر رک گئی، پھانسیوں کو تو پھر روک دیا گیا۔ کیوں روک دیا گیا؟ کیونکہ ان کے اپنے مفاد میں نہیں تھا، اس لیے ان کے مفاد میں ہوتا تو پھانسی دی جاتی، ان کے مفاد میں نہیں تھا تو پھانسیاں روک دی گئی۔ اب اس کے علاوہ اور آگے جائیں گے تو آپ کو پھر نظر آئے گا کہ جو 100 آدمیوں کا قاتل ہے وہ جب جیل سے نکلتا ہے تو وہ پہلے سب سے شکریہ ادا پہلے یہ کرتا ہے وزیر قانون پنجاب کا کہ تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ میں جتنے سال جیل میں رہا تو نے میرے گھر میں 20,000 روپیہ میرے بچوں کا خرچہ بھیجا۔ تو کیا یہ ساری چیزیں ہم اندھے تو نہیں ہیں، ہماری آنکھوں کے سامنے ہر چیز ہے، لیکن کریں کیا اس کا ہم یہ آج تک نہیں سوچ سکے، اور نہ ہی ہمارے پاس کوئی ایسا لیڈر آیا ہے جو ہمیں یہ بتائے کہ کیا ہم کر کے پاکستان کو بچا کے ان سے جان چھڑا سکتے ہیں، کیونکہ یہ تو بے نقاب ہو چکے ہیں، ان کے پردے اتر چکے ہیں چہروں سے، اور یہ پتہ چل گیا کہ یہ ان کی ڈوریاں کہاں ہیں۔ اور پاکستان کو آپ پاکستان نہیں کہہ سکتے، آپ اس کو سعودی عرب کا ایک صوبہ کہہ سکتے ہیں، اور جو ہماری حکومت ہے ان کے گورنر کہہ سکتے ہیں، اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ پاکستان اب پاکستان ہی ہے، یہ سعودی عرب کا ایک صوبہ بن چکا ہے۔
اور اب باتیں تو بہت کافی کرنی دی جاتا ہے، لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ کالر اور بھی ہیں، ورنہ یہ تو آپ جو ٹاپک لے کے آئے یہ تو دل دکھا دیا آپ نے ٹاپک رکھ کے، اور دل کی آواز جو ہے نا وہ کبھی رک نہیں سکتی، زبان پہ آنے سے بغیر رہ نہیں سکتی۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ، آپ نے ٹائم دیا مجھے کافی۔ بہت شکریہ نقوی صاحب، یہی تو بات ہے کہ جب جہاں بھی دنیا کے کسی گوشے میں چلے جائیں، جب جہاں ایک عام آدمی بیٹھتا ہے اور جب وہ پاکستان کہتا ہے تو اس کی زبان پہ یہ شعر ہی آ جاتا ہے کہ دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، دل کے پھپھولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے۔ السلام علیکم، کون کہاں سے؟ وعلیکم السلام، میں اظہر خان سر ویل سے بول رہا ہوں۔ جناب اظہر خان صاحب، جی بسم اللہ۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام اظہر صاحب، میں سن رہا ہوں آپ کو، ویل سے آپ بول رہے ہیں، جی حکم۔ میرا وہی دوسرا ہے، ایک مختلف سا آگے بڑھنے کا، سوچنے کا۔ یہ گروپ جو ہے نا، آپ لوگ مولویوں کو برا ادھر ادھر کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، مولویوں میں مصیبت یہ ہے کہ یتیم بچے لے جاتے ہیں، اپنے قرآن خوانی کر لیتے ہیں، مگر اس میں کوئی ایسا بھی ہوتا ہے، جعلی بھی ہوتے ہیں، کوئی کیسے ہوتے ہیں۔ یہ گروپ، آپ پہلے میں اس لیے بولتا ہوں کہ یہ گروپیں مت بناؤ آپس میں دشمنیوں کی، اس لیے مت بناؤ کہ ہر ایک آپ لوگوں مولویوں نے ہر ایک ادارہ 1,24,000 انبیاء گزرے، اگر وہ سب ہی اپنے اپنے انبیاء کو پکڑ لیں تو کتنے گروپ بن جائیں گے؟ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ گروپنگ سسٹم ختم کرے پاکستان میں، اور اس کے لیے سوچیں کہ پورے مسلمانوں کو ایک کرنا چاہیے۔ مہربانی۔ بہت شکریہ جناب اظہر صاحب، آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ پہلے تو تصفیہ یہی ہوا کرتا تھا کہ 3 بڑے جو مذاہب ہیں ان کے لوگ آپس میں لڑا جھپٹا کرتے تھے، عیسائی، یہودی اور مسلمان، اور عیسائیوں اور یہودیوں کے درمیان جب مسلمان بنے ہیں تو ان کو یہ تھا تھوڑا سا، یہودیوں کو بھی عیسائیوں کو بھی پتہ ہے، میں ان باتوں کو اس وقت آج اس لیے نہیں چھیڑنا چاہتا کہ وہ مذہبی باتیں ہیں، اور 10 بجے میرا دوسرا پروگرام انشاءاللہ آج رات کو صبرس کے نام سے جو میرا ریگولر پروگرام ہوتا ہے، اس میں کچھ باتیں اس ٹاپک کے حوالے سے چھڑیں گی کہ مذہب کے نام پہ کے اوپر کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا کچھ ہوتا رہا، مگر یہ حقیقت ہے کہ 1,24,000 اگر پیغمبروں کے ماننے والے زندہ ہو جائیں اور اپنے اپنے پیغمبر کی فالوئنگ کرتے ہوئے دوسرے کو کہے کہ ان کو قتل کر دو، مار ڈالو، تو 1,24,000 گروپ بن جائیں گے۔ اور بدقسمتی ہے پاکستان کی اور مسلمانوں کی، خاص طور پہ یہ بدقسمتی ہے کہ ابھی رسول خدا کی آنکھیں بند بھی نہیں ہوئی تھیں اور ہم لوگ گروپوں میں تقسیم ہونا شروع ہو گئے تھے۔ کسی نے کہا یہ علی کا شیعہ ہے، اور کسی نے کہا کہ یہ سنت والے خلیفہ راشدین کو مانتے ہیں، کسی نے یہ کہا، کسی نے، اور رائٹ ادھر ابھی رسول خدا کی تدفین ہو رہی تھی اور ادھر قتل و غارت کاری کا بازار شروع ہو گیا۔ جس نے ایک گروپ کو مانا اس کو جناب قتل کر دیا گیا، جو حکومت کے ساتھ نہیں چلا اس کو مار ڈالا گیا، احادیث معطل کر دی گئی، اپنی نئی احادیث گھڑی گئی، سرکاری درباری ملا پیدا ہو گئے، اور وہی ایک قسم کا عرب کا پلٹ کر نظام اسلام کے نام پر دوبارہ آ گیا، جہالت کا، جو اسلام بننے سے پہلے نافذ تھا، اور جس کو روکنے کے لیے ہماری بیبی جن کے ایام فاطمی آج گزر رہے ہیں، انہوں نے اپنے اسوہ حسنہ سے مثال پیدا کی، اور علی اور اہل بیت اور رسول خدا اور ان کے گھرانے نے جو قربانیاں دی وہ ختم ہوگی، مگر یہ کیونکہ پوری دنیا کے اندر حالات ایسے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم، کون صاحب؟ وعلیکم السلام جی، قبلہ میں صرف 1 منٹ کے لیے آپ سے حاضر ہوں۔ جی نقوی صاحب، مجھے صرف ایک سوال کا جواب آپ دے دیں۔ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک وقت ایسا تھا کہ سعودی عرب میں جو قانون نافذ تھا اس پہ ہر ایک کو فخر تھا کہ وہاں پہ قانون کی جو ہے نا اس پہ عمل درآمد ہوتا ہے، چور کے ہاتھ کاٹے جاتے ہیں اور قاتل کا جو سر قلم کیا جاتا ہے اور ڈرگ کی سزائے موت ہے، یہ ہوتا تھا۔ اور اب آپ مجھے یہ ایک سوال کا صرف آپ جواب دیں، میں زیادہ بات نہیں کروں گا، میں نے بہت بات پہلے کر لیا ہے۔ مجھے صرف یہ بتائیں کہ اسی ملک میں جہاں پہ یہ انصاف اور قانون پوری دنیا میں اس کی مثال دی جاتی تھی، اسی ملک کا حکمران، اسی ملک کا شہزادہ اگر ایک رات میں $6 ملین جوئے میں ہار جائے تو اس کو کوئی پوچھتا نہیں ہے، اور اس کے ملک میں اگر جوا کھیلا جائے تو اس کو پکڑ لیا جاتا ہے۔
تو کیا یہ انصاف اب وہاں اس ملک میں ہے جہاں سے یہ انصاف چلتا تھا؟ دوسری بات یہ کہ اسی ملک میں اپنی عورتیں جو ان کی ہیں وہ تو اگر ڈرائیونگ کریں تو ان کو روک دیا جاتا ہے، پابندی ہے، تو ڈرائیو نہیں کر سکتی، بے پردی ہو جاتی ہے، اور کسی غیر ملک کے مسلمان سے بھی وہ شادی نہیں کر سکتی۔ لیکن اسی ملک کے مفتی اگر دوسرے ملک کے مسلمان بہنوں اور بھائیوں اور عورتوں کو یہ فتویٰ دیں کہ وہ جہادی نکاح کریں جا کے، اور وہاں جا کے ان کے ساتھ وہ غیر اسلامی طریقے سے زندگی گزاریں اور اپنی عزتوں کو تار تار کروائیں، اور وہی مفتی پھر دوبارہ کہیں کہ جی یہ دہشت گرد ہیں اور ان کو مار دیا جائے، تو جو عزتیں لٹوا چکی ہیں ان کی عزتیں کس کے ذمہ ہوں گی؟ اور اسی ملک میں جہاں انصاف تھا وہاں کے ایسے مفتیوں کو پکڑ کے ان کو سزا دی جائے گی؟ اگر یہ نہیں ہوگا تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ پھر ایسے لوگ، ایسی حکومتیں ایسے ملک کو کیا جو خادمین حرمین شریفین بھی کراتے ہیں، تو کیا ایسوں کو حرمین شریفین کا خادم رہنے کا حق حاصل ہے؟ یہ میں آپ سے سوال پوچھ کرتا ہوں، آپ پلیز اس کا جواب مجھے دے دیں۔ تھینک یو جی، مہربانی، شکریہ جی، بہت شکریہ نقوی صاحب، آپ نے وہ بات کہی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ حقیقت ہے کہ جیسا بھی ہے جو بھی ہے، جس جگہ رسول خدا کی قبر ہے آج بھی وہ پوری دنیا میں مسلمانوں کا قبلہ وہیں پہ ہے، اور ہم سب اسی قبلہ کی طرف دیکھتے ہیں۔ بدقسمتی ہماری تمام دنیا کے مسلمانوں کی یہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا قبلہ ہے وہاں پہ ہی قبلہ بنانے والوں کے دشمنوں کے پاس حکومت ہے۔ اور السلام علیکم، دشمنوں کے پاس حکومت ہے، اور جس طریقے سے وہ اپنے صرف بادشاہ کو دیکھ رہے ہیں، اور صرف بادشاہت کو، اسلام سے اب ان کا کوئی تعلق نہیں رہا۔ دیکھیے جب انہوں نے اہل بیت کا دامن چھوڑ دیا، نقوی صاحب یہ ذہن میں رکھیے کہ رسول خدا کا یہ قول ہے کہ آپ اس وقت تک نہیں بھٹکو گے جب تک آپ اللہ تعالیٰ کے بعد قرآن مجید اور میرے اہل بیت کو ایک ساتھ تمسک نہیں کرو گے ان سے۔ جس نے بھی کہا کہ جب بس ہمارے لیے کتاب کافی ہے یا ہمارے لیے قرآن کافی ہے، چاہے وہ 1400 سال پہلے کہا اور چاہے وہ آج کہہ رہا ہے، وہ بھٹک گیا اور وہ تباہی کی طرف چل پڑا۔ وہ 1400 سال پہلے بھی اس نے کشت و خون کیا اور اسلام کا مذاق بنا، اور کعبہ کے اور آپ جانتے ہیں اس میں گھوڑے باندھے گئے، اور اگر آج بھی دیوار کعبہ کے پیچھے انگریز لوگ بیٹھ کر شراب پی رہے ہیں اور وہاں کے لوگ نکاح بالجہاد کے فتوے دے رہے ہیں صرف اور صرف اپنی بادشاہت کو قائم رکھنے کے لیے اور اسلام کی پرواہ کیے بغیر، تو اس میں کوئی ایسی اچنبے کی بات نہیں۔ اس سے زیادہ میں ان کے متعلق کچھ نہ کہہ سکوں گا۔ کہا ان کے لیے جاتا ہے جن میں اصلاح کی گنجائش ہو۔ ہم پاکستان کی بات اس لیے زیادہ آج کر رہے ہیں، اس طرح زیادہ توجہ دے رہے ہیں کہ ہم جانتے ہیں کہ اس ملک کے بگڑے سے بگڑے شخص کے اندر بھی کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت اصلاح کی گنجائش ہے۔ لیکن آپ جن کی بات کر رہے ہیں سعودی، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے 1,000 سال صرف ایک پانی کے کنویں کے ایک پیالے کے لیے لوگوں کو قتل کیا، اور یہ وہی نسل ہے جو پوری دنیا کے باقی لوگوں سے اپنے آپ کو افضل سمجھتی ہے، اور اپنے آپ کو افضل سمجھنے میں وہ خدا کا اور خدا کے بعد رسول اور آل رسول کا خیال نہیں کرتی۔ وقت ہو گیا ایک بریک کا۔ موضوع کے بہت اہم ہے اور بڑا ہی دل خراش بھی ہے، اور حالات ہم اس وقت ڈسکس کر رہے ہیں پاکستان اور پاکستان کے موجودہ حالات۔ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتا ہوں، میرے ساتھ رہیے گا ایک وقفے کی طرف۔